अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हज़ूर आप सब की खैरियत के तलबगार हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खिज़र हुसैन करीमी और आप देख रहे हैं KHK न्यूज़। दोस्तों, आज हम बहुत ही अहम पंजाब के ज़िला अटक के हवाले से बहुत ही खूबसूरत स्टोरी के साथ हाज़िर हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। दोस्तों, सूबा पंजाब के आखिरी ज़िला अटक में वाक़या काला चिट्टा पहाड़ में 7 सुरंगों की तमीर एक अजूबा से कम नहीं। ये रेलवे इंजीनियरों की कारकर्दगी का कमाल है और इन सुरंगों की शोहरत की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि वो गिनीज बुक ऑफ दी वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी हैं और कुछ लोग इन 7 सुरंगों को 7 स्टार भी कहते हैं। ये जुड़वा सुरंगों की शानदार अज़मत की अक्कासी करती हैं और मुल्क व कौम का तारीख़ी विरसा भी बयान करती हैं। और रेलवे स्टेशन अटक से ट्रेन पर सफ़र किया जाए तो तकरीबन 7 किलोमीटर के बाद कंजूर स्टेशन आता है और इससे अगला स्टेशन झलार है। इन दोनों का दरमियानी फासला तकरीबन 10 किलोमीटर है। इन स्टेशनों के माबैन काला चिट्टा नामी पहाड़ मौजूद है जिसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई हैं और सुरंगें इन्हीं पहाड़ों को काट कर बनाई गई हैं। ये 7 सुरंगें 5 किलोमीटर के दरमियानी फासले पर फैली हुई हैं, जिसमें सुरंगों की लंबाई 9046 फीट तकरीबन 3 किलोमीटर बनता है। दुनिया में कहीं भी इतने कम फासले पर रेलवे की 7 सुरंगों का वजूद नहीं है और शायद यही वजह इन सुरंगों की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इंदराज की वजह बनी होगी। और इन सुरंगों की तरकीब कुछ यूं है। एक 892 फीट और दूसरी 1180 फीट और तीसरी 855 फीट और चौथी 1776 फुट और पाँचवीं 1131 फीट और छठी 1616 फुट लंबे हैं, जबकि 7वीं सुरंग की लंबाई 1596 फीट है। इनकी तामीर का आगाज़ तकरीबन 1896 में हुआ और ये 1898 में मुकम्मल हुआ। दिलचस्प और अजीब बात यह है कि तीसरी और 7वीं सुरंग में पानी के कुदरती चश्मे मुसलसल रवां हैं और पानी किनारे के साथ बहता हुआ बाहर की तरफ आता है, फिर रेल की पटड़ी के साथ साथ बनी हुई नाली में दाखिल होकर नीचे नीलवान की जानिब निकल जाता है, जहां चरवाहे और मवेशी अपनी प्यास बुझाते नज़र आते हैं। यूं तो आम सुरंगें सीधी हैं, लेकिन चौथी सुरंग सिविल इंजीनियरिंग का कमाल लगती है। ये वाहिद सुरंग है जो सीधी होने की बजाय घूमती हुई बनाई गई है। 1897 में पहाड़ के दोनों जानिब से खुदाई का आगाज़ किया गया था और फिर महारत से दोनों सिरे बीच में आकर एक दूसरे से जोड़ दिए गए थे। इस बाल खाती सुरंग में अगर पैदल चलें तो अगला दहाना नज़र ना आने की वजह से यूं लगता है जैसे आगे बढ़ने की बजाय सिर्फ हवा में पांव चला रहे हैं। जब रेलवे के मज़दूर सुरंग के अंदर मुरम्मत का काम करते हैं तो वो सूरज की रोशनी को बड़े बड़े आइनों के ज़रिए सुरंग के अंदर फेंकते हैं, जिससे अंदरूनी माहौल रोशन होता है।
ریل کی پٹڑی کے بیچ میں کھڑے ہو کر اگر شمال کی طرف دیکھا جائے تو 3 سرنگیں سیدھ میں نظر آتی ہیں۔ ایسے میں ٹرین کا نظارہ دل نشین ہوتا ہے، وہ سرنگوں میں داخل ہوتے ہی کہیں گم ہو جاتی ہے اور پھر دوسرے دہانے پر دوبارہ نظر آنے لگتی ہے۔ یہ ایک جادوئی منظر محسوس ہوتا ہے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک KHK نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ دوستو، اس علاقے میں ایک خاص قسم کی جنگلی تتلیاں بھی موجود ہیں۔ ایک کہانی ہے کہ ان کی سفیدی مائل پروں پر کالے دھبے کالے چٹے پہاڑ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں جب یہ تتلیاں قطاروں میں ریل کی پٹڑی کے ساتھ ساتھ اڑتی ہوئی جب سرنگ میں سے گزرتی ہیں تو ان کی اڑان کی شان، بے نیازی اور خوبصورتی سے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ سرنگیں ان کی گزرگاہ کے لیے بنائی گئی ہیں۔ فضا میں اڑتی ہوئی یہ تتلیاں ایسے ہوائی ٹرین کا منظر پیش کرتی ہیں جو خوبصورتی کے ساتھ ساتھ کسی بھی قسم کی آلودگی کا باعث نہیں بنتی۔ اسی طرح جنگل کی دنیا کا قدرتی حسن ایک ابدی سکون کی کیفیت سے ہمیشہ سرشار رہتا ہے اور جنگلی زیتون کے ان جنگلات میں جنگلی حیات بھی خوب پھیل پھول رہی ہیں۔ ہرن، اڑیال، گیدڑ، بھیڑیے، لومڑی، سور وغیرہ کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں اور پرندوں میں سے تتر، چکور، فاختاؤں کی صدائیں گونجتی ہوئی سائبیریا سے آنے والے مہاجر پرندوں میں سے ہریل، طوطے، تلیر، تلور، مرغابی، کونجیں اور بگلوں کی قطاریں یہاں کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ پہلی اور دوسری سرنگ کے درمیان بچھائی گئی ریل کی پٹڑی شکر درہ پل تعمیر کیا گیا ہے، جس کے نیچے سے اطراف کے پہاڑوں سے ندی نالوں کی صورت میں بہہ کر آنے والا پانی گزر رہا ہے۔ شکر درہ نامی گاؤں کے قریب ندی کی گزرگاہ پر باندھ کر پانی کو روک لیا گیا ہے۔ اس طرح ڈیم وجود میں آیا اور ارد گرد کی زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ ڈیم کی تعمیر سے اب پانی کی سطح ریلوے پل کی بلند ترین سطح تک پہنچ چکی ہے۔ شکر درہ پل سے بھی پہلے نندنا براج آتا ہے، جو کہ کنجور ریلوے اسٹیشن سے 1.5 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ شکر درہ پل کی طرز تعمیر کی برعکس یہاں ستونوں کے تعمیر میں تراشے ہوئے پتھروں کی بجائے اینٹوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ سطح زمین سے گزرتی بلندی لگ بھگ 100 فٹ کے قریب ہے۔ اگر نیچے کھڑے ہو کر پل سے گزرتی ہوئی ٹرین کا نظارہ کیا جائے تو کھلونوں کی ماند ایک دوسرے کے پیچھے چھپکے نظر آتے ہیں، جبکہ چلتی ٹرین کی کھڑکی سے نیچے جھانکنے والے مسافر اکثر اپنی آنکھیں بند کر کے سر کو کچھوے کی طرح اندر کھینچ لیتے ہیں کہ مبادا کشش شکل انہیں پل سے نیچے نہ دھکیل دے۔ پل کے نیچے سے گزرنے والی صاف و شفاف پانی کی ندی نندنا کے نام سے جانی جاتی ہے۔ ندی پل کے نیچے سے ایک چکر
کاٹ کر گزرتی ہے اور بہاؤ کی تیزی کی وجہ سے پانی کی آوازیں واضح طور پر سر بکھیرتی ہوئی سنائی دیتی ہیں۔ ریلوے کی 7 سرنگوں کی خوبصورت مالا کے دونوں سروں کو کنجور اور جھلار کے قدیم اسٹیشن نے اپنے گرد باندھ رکھا ہے۔ مشرقی سرے پر کنجور کا ریلوے اسٹیشن ہے، وکٹورین کے عہد کی یاد دلاتا ہے۔ لگ بھگ میدان میں یہ پلیٹ فارم بازو پھیلائے آنے جانے والے مسافروں کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیتا ہے۔ کنجور کے نام کی وجہ شاید نرم قسم کا تسمیہ چونے کا پتھر ہے جو اس علاقے میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ریلوے اسٹیشن کی تعمیر میں کنجور کے پتھر کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ اس کی مناسبت سے صرف اسٹیشن کا نام کنجور رکھنے پر ہی اتفاق کیا گیا تھا۔ سرنگوں کے مغربی اختتامی سرے پر جھلار کا خوبصورت اسٹیشن واقع ہے۔ 1.5 کلومیٹر دور جھلار نامی گاؤں ہے، جس کی وجہ سے اسٹیشن کا نام وجود میں آیا۔ 30-40 گھروں پر مشتمل یہ گاؤں اب بے آباد ہو چکا ہے، کیونکہ وسائل کی کمی کی وجہ سے لوگ نقل مکانی کر گئے ہیں۔ تاہم اکا دکا ساربان جنگل میں لکڑیاں کاٹتے نظر آتے ہیں۔ شاید اسی لیے اردو ادب کے صاحب امان اللہ خان نے اپنے افسانے میں جھلار اسٹیشن کا قصہ خوب بیان کیا ہے۔ سرنگوں کے اس پار جھلار کا ریلوے اسٹیشن اپنے ازل پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ سن 1880 اپنے وجود کی تاریخی کی تختی عمارت نے اپنے گلے میں لٹکا رکھی ہے۔ اس کی عمر کے گزرے سال آس پاس بکھرے پڑے تھے۔ سامنے پہاڑی ٹیلے پر رکھی پانی کی ٹینکی رنگوں کے سینکڑوں لیپ اوڑھ کر سوئی ہوئی تھی۔ ندی کنارے قطاروں میں بیٹھے ریلوے کے کوارٹر ایک ایک کر کے اپنی گزری عمر کی کنکریاں ندی میں پھینک رہے تھے۔ بڑے بڑے اسٹیل گارڈر والا ریل کا پل، 7 سرنگیں، ہر ایک نے اپنی عمر کا حساب اپنے ماتھے پر لکھ رکھا تھا۔ اس برانچ لائن پر شمال اور جنوب سے آنے والی گاڑیاں اس پہاڑی ریلوے اسٹیشن پر چند لمحوں کے لیے رکتی ہیں اور سیٹیاں بجاتی ہوئی سرنگوں کے اس پار چلی جاتی ہیں۔ انجن کا دھواں دیر تک نظر آتا ہے۔ جھلار کی راتوں کا طلسم سر چڑھ کر بولتا ہے۔ فضا مکمل طور پر آلودگی سے پاک ہے۔ دور دور تک ستاروں کے جھرمٹ اور کہکشائیں واضح دکھائی دیتی ہیں۔ چاندنی راتوں کے علاوہ بھی ستاروں کی جھلکیاں اور پگڈنڈیاں اور وادیاں دمکتی نظر آتی ہیں۔ آسمان کی وسطوں میں نظر دوڑائیں تو یوں لگتا ہے جیسے رات کے چوکیدار لالٹین اٹھائے گشت کر رہے ہیں، اور ایسے میں الو کی آوازیں بھی جاگتے رہنے کا تاثر دیتی ہیں۔ کالے چٹے پہاڑ کی یہ عجب سرنگیں 7 جڑواں بہنوں کی طرح ہیں، جنہوں نے وادی کی ابدی حسن کو 4 چاند لگا رکھے ہیں۔ یہاں جنگلی
حیات ہمیشہ اپنے جوبن پر رہتی ہے اور پہاڑوں کے بیچوں بیچ ندی بہتی ہے۔ پہاڑ اور جنگل خوبصورت مناظر پیش کرتے ہیں۔ ڈیم کا پانی واٹر سپورٹس کے لیے دستیاب ہے۔ اگر یہاں سیاحوں کو مدعو کیا جائے تو یقیناً لوگ اس چھپی ہوئی سیرگاہ کا سراغ پا کر خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ یہاں ہوٹل اور ریسٹورنٹ کھولے جا سکتے ہیں۔ طلباء کو ترغیب دے کر سالانہ واک کے مقابلے کرائے جا سکتے ہیں۔ اس طرح اپنے ملک کے تاریخی ورثے سے آگاہی حاصل ہونے میں مدد ملے گی اور امن و امان کا ماحول میسر آنے سے سیاحت بھی فروغ پائے گی اور محکمہ ریلوے کو آمدنی میں معقول اضافہ ہوگا۔ میں نے ان سرنگوں کے بارے میں ایک بہت ہی اہم کتاب ریل کی جادو نگری میں کچھ ایسا لکھا ہوا پڑھ رکھا ہے۔ جھلار سے اٹک کی طرف جاتے ہوئے جیسے ہی اسٹیشن سے باہر نکلتے ہیں، وہاں کالا چٹا نام کا ایک پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جس میں ہر طرف چھوٹی بڑی پہاڑیاں بکھری ہوئی ہیں۔ ایک انتہائی خوبصورت اور سرسبز علاقہ ہے جہاں جگہ جگہ پانی کے چشمے بہتے ہیں۔ گاڑی اس علاقے میں داخل ہوتے ہی ایک بعد دوسری اسی طرح ایک دو نہیں پوری 7 سرنگوں میں سے گزرتی ہے۔ ان کی قربت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ یہ 7 سرنگیں صرف 5 کلومیٹر کے علاقے میں موجود ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا نام گنیز بک میں بھی درج ہوا، کیونکہ دنیا میں کہیں بھی اتنے کم فاصلے پر اتنی زیادہ ریلوے سرنگیں موجود نہیں ہیں۔ ان کی تعمیر 1997 میں تقریباً مکمل ہوئی تھی۔ تکنیکی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک سوا ساری سرنگیں بالکل سیدھی ہیں، جبکہ ایک سرنگ کچھ خم لیے بنائی گئی ہے۔ یہاں موجود ان تمام سرنگوں کا مجموعی فاصلہ کوئی 3 کلومیٹر بنتا ہے۔ کم از کم 2 سرنگوں کے اندر پانی کے چشمے بھی پھوٹتے ہیں، جن میں سے بہتا ہوا پانی سرنگ کی دیوار کے ساتھ ساتھ بنی ہوئی نالیوں کے ذریعے باہر جاتا ہے۔ ان کی تعمیر کے دوران علاقے کی خوبصورتی کو مدنظر رکھتے ہوئے انگریز انجینئروں نے اپنے اہل خانہ سمیت اس حسین علاقے میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہاں ریلوے کے محکمے نے افسران اور ملازمین کی رہائش کے لیے خوبصورت کوارٹر بھی تعمیر کیے تھے، اور یہ علاقہ ان کا بہت ہی پسندیدہ تھا، اور یہاں ان کے بچے ماحول کو اور بھی خوشگوار بنا دیتے تھے۔ بعد میں ان ساری سرنگوں کو پیار سے 7 سسٹر کہا جانے لگا، اور آج بھی یہ اسی نام سے پہچانی جاتی ہیں۔ یہاں مجھے روہڑی میں بھی دریائے سندھ کے کنارے لیسن ڈاؤن پل کے ساتھ ہی بنی ہوئی 7 بہنوں کی قبریں یاد آ گئیں، جن کو سہیلیوں کا آستانہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی 7 بہنیں ہی تھیں جو آپس میں گہری دوست بھی تھیں، اس لیے 7 سہیلیاں بھی کہلاتی تھیں۔ یہ 7 سرنگیں انجینئرنگ کا ایک ایسا کمال شاہکار ہے کہ دور دراز سے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے یہاں پہنچتے ہیں۔ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ اٹک سے سفاری ٹرین کا اہتمام کرے جو سیاحوں کو یہاں تک لائے تاکہ وہ بھی اپنے اس تاریخی ورثے کو فخر اور محبت سے دیکھ سکیں۔ اس مقصد کے لیے یہاں بصری ہوٹل اور ریسٹورنٹ بھی بنائے جا سکتے ہیں۔
کہتے ہیں کہ یہاں سے غروب آفتاب کا نظارہ بہت ہی اہم اور خوبصورت لگتا ہے۔ جھلار سے آگے گاڑی ایک غیر معروف سے اسٹیشن کنجور پہنچتی ہے، جہاں سے ایک طویل مسافت کا اختتام کر کے بالآخر اپنی منزل یقینی اٹک جنکشن تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ کوٹری کی طرح ML1 اور ML2 کے ملن کا مقام ہے اور یہاں سے پاکستان کے تقریباً ہر حصے کو آنے جانے والے راستے کھل جاتے ہیں۔ اس سے کچھ ہی آگے اٹک خرد کا خوبصورت اسٹیشن آتا ہے، جہاں آ کر صرف ضلع اٹک بلکہ پنجاب کی حدود کا بھی اختتام ہو جاتا ہے۔ یوں کوٹری اٹک تک 1519 کلومیٹر پر محض ML2 کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب الحمدللہ پاکستان کے پاس ML1 کے ساتھ ساتھ کراچی سے پشاور تک ML2 کے روپ میں ایک اور مرکزی لائن بھی مکمل طور پر فعال ہے، جو ملک کے مشرقی سرحدوں سے دور بہت ہی محفوظ اور محتاط علاقوں میں سے گزرتی ہے۔ دوستو، ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں چلوں کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی KHK نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور ہماری اصلاح کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں۔